आप तमाम जमात को हमारी जानिब से या अली मदद। मौला अली मदद। आज के इस मौजू में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इमामत क्या है, इसका तसव्वुर, उमम कैसे और कब शुरू हुआ और हर दौर में अहले बैत की रहनुमाई क्यों ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले आपसे वही गुजारिश कि हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं और हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि सब इससे फ़ायदा उठा सकें। चलें तो इस मौजू की गहराई में उतरते हैं। आज की हमारी गुफ्तगू का मरकज़ है शिया इस्लाम में इमामत का तसव्वुर। जी, हमारे पास जो ज़राए हैं उनकी बुनियाद पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इमामत क्या है, ये तसव्वुर कैसे बना और इसकी अहमियत आखिर है क्या। बिल्कुल। और ये ज़राए हमें एक इर्तिकाई सफ़र पर ले जाते हैं। मतलब ये कहानी कोई एक दिन में नहीं लिखी गई। सही। इसकी बुनियाद तो पैगंबर इस्लाम के विसाल के फौरन बाद रखी गई और फिर आप देखें कई नस्लों तक, ख़ास तौर पर अहले बैत के इमामों की रहनुमाई में इसे बतदरीज मजबूत और वाज़े किया गया। तो आइए वहीं से शुरू करते हैं। मतलब ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ज़राए बताते हैं कि इस नज़रिए की इब्तदाई बुनियादें अली बिन अबू तालिब के खुतबात में मिलती हैं। जी, और इमाम हुसैन की ख़त व किताबत में भी, जो उन्होंने कूफा और बसरा के शियों के साथ की थी। लेकिन फिर करबला का वाक़या पेश आया और इसके बाद तो सारा मंजरनामा ही बदल गया। उस वक्त क्या हुआ? करबला आप कह लें एक फैसला कुन मोड़ था। बिल्कुल। इसने सियासी मुज़ाहमत के रास्ते को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बना दिया। उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक बहुत अहम स्ट्रेटेजिक तब्दीली की। अच्छा। उन्होंने बराह रास्त सियासी महाज आराई से गुरेज किया और मदीना में रहकर इल्मी और रूहानी तौर पर कम्युनिटी की तामीर पर तवज्जो मरकूज की। तो ये एक तरह से पीछे हटना नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपनी बका और शनाख्त को महफूज रखने के लिए एक नया महाज खोलना था। यानी तलवार की बजाय कलम और दुआ को हथियार बनाया गया। बिल्कुल यही। उन्होंने एक ऐसी छोटी लेकिन इंतहाई मुखलिस जमात की बुनियाद रखी जो इल्म और रूहानियत पर कायम थी। ये बज़ाहिर तो एक खामोश दौर लगता है, लेकिन दर हकीकत आने वाले वक्तों के लिए एक बहुत मजबूत बुनियाद रखी जा रही थी। ये वो बीज थे जो बाद में इमाम मोहम्मद बाक़िर और इमाम जाफ़र सादिक के अदवार में तनावर दरख्त बने। ठीक है, तो अब हम उस दौर में दाखिल होते हैं जहां बकौल आपके ये बीज एक दरख्त बनने वाले थे। इमाम मोहम्मद बाक़िर और इमाम जाफ़र सादिक का ज़माना। जी। ज़राए बताते हैं कि ये इस्लामी दुनिया में एक बहुत ही हंगामा खेज वक्त था। बहुत ज़्यादा। इसे आप एक परफेक्ट स्टॉर्म कह सकती हैं। एक तरफ तो उमवी खिलाफत का खात्मा हो रहा था और अब्बासियों का उरूज, जिसकी वजह से एक सियासी खला पैदा हुआ। और इसी दौरान एक और अहम बात ये हुई कि पैगंबर इस्लाम के सहाबा यानी इल्म की वो बराह रास्त ज़राए वो भी दुनिया से रुखसत हो चुके थे। जी बिल्कुल। तो अब सूरत हाल ये थी कि इल्म का वो जो बराह रास्त जिंदा ताल्लुक था वो ख़त्म हो चुका था और बाहर से आने वाले नज़रियात की भरमार थी। तो ऐसे में ये सवाल शिद्दत इख्तियार कर गया होगा कि असल इस्लाम क्या है और उसका मुस्तनद ज़रिया कौन है। बिल्कुल। इसी नाजुक मोड़ पर इमामत के नज़रिए को बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत महसूस हुई। तो ये सिर्फ एक इल्मी मश्क नहीं थी, ये तो एक तरह से अपनी बका की जंग थी ताकि उस फिक्री तूफान में अपनी शनाख्त को बचाया जा सके। जी हाँ, ये अपनी कम्युनिटी के लिए एक वाज़े और मुस्तनद ज़रिया इल्म कायम करने की कोशिश थी। आपके फराहम करदा ज़राए में से एक इख्तिबास इस नुक्ते को बहुत खूबसूरती से वाज़े करता है। वो क्या है? कशशी की किताब मारिफत अखबार रिजाल में लिखा है, इमाम मोहम्मद बाक़िर की इमामत से पहले शिया हलाल व हराम के बारे में कुछ नहीं जानते थे सिवाय उसके जो वो लोगों से सीखते थे। अच्छा, जब तक कि मोहम्मद बाक़िर इमाम नहीं बने उन्होंने उन्हें इल्म सिखाया और इसकी वजाहत की और वो दूसरों को वो इल्म सिखाने लगे जिनसे वो पहले सीख रहे थे। ये तो एक इनकलाबी तब्दीली है। इसका मतलब है कि कम्युनिटी अब इल्म के लिए दूसरों की मोहताज नहीं रही बल्कि खुद इल्म का एक मरकज बन गई। बिल्कुल। ये तो फिक्री और इल्मी आज़ादी का ऐलान था। जी, इमाम मोहम्मद बाक़िर और उनके बाद इमाम जाफ़र सादिक ने एक ऐसा इल्मी निज़ाम कायम किया जिसने शिया फ़िक़्ह, हदीस और इलाहियात को एक मजबूत बुनियाद फराहम की। अच्छा, तो जब एक मुस्तनद इल्मी सिलसिला कायम हो गया तो अगला मंतकी सवाल जानशीनी का है। इस सिलसिले को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? यहाँ नस का उसूल सामने आता है ना? जी। ये नस क्या है
اور یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ نس امامت کے نظریے کا آپ کہہ لیں بنیادی ستون ہے۔ اس کا سادہ مطلب ہے واضح تقرری۔ واضح تقرری یعنی ہر امام اپنے بعد آنے والے امام کو اللہ کے حکم سے نامزد کرتا ہے۔ یہ کوئی کمیٹی یا الیکشن کا فیصلہ نہیں، بلکہ ایک الہی فرمان کی منتقلی ہے۔ یہ بات اس تصور کو دوسرے اسلامی مکاتب فکر سے بہت مختلف بناتی ہے، جہاں خلیفہ کا انتخاب مشاورات یعنی شورا یا کمیونٹی کے اتفاق رائے اجماع سے ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ یہی تو بنیادی فرق ہے۔ نص کے نظریے کے مطابق امامت کوئی سیاسی عہدہ نہیں جس پر انسانوں کا اختیار ہو، بلکہ یہ ایک روحانی منصب ہے۔ جی، یہ ایک روحانی منصب ہے جس کا فیصلہ صرف خدا کرتا ہے۔ یہ قیادت کو انسانی سیاست کے دائرے سے نکال کر الہیات کے دائرے میں لے جاتا ہے۔ اور امام جعفر صادق نے اس اصول پر بہت زور دیا۔ انہوں نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ مجھے ان کے الفاظ جاننے میں دلچسپی ہے۔ ان کے بیانات بہت واضح ہیں۔ بہار الانوار میں ایک روایت ملتی ہے جس کے مطابق انہوں نے فرمایا، ہر امام اس امام کو جانتا ہے جو اس کے بعد آنے والا ہے، اور اس لیے وہ اسے اپنا جانشین مقرر کرتا ہے۔ اچھا۔ اور ایک اور جگہ، ہم میں سے کوئی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اللہ ہمیں اس کے بارے میں نہ بتا دے جو ہمارا جانشین ہوگا۔ تو یہ ایک غیر منقطع الہامی سلسلہ ہے۔ یہ بات تو کمیونٹی کے اندر جانشینی کے حوالے سے کسی بھی قسم کے شک و شبے کو ختم کر دیتی ہوگی۔ جی، اس کا مقصد ہی یہی تھا۔ اس الہی تقرری کی وجہ سے ہر امام منصوص کہلاتا ہے، یعنی خدا کی طرف سے نامزد کردہ۔ منصوص؟ جی، لہٰذا امام کو تسلیم کرنا صرف ایک سیاسی بیعت نہیں بلکہ ایک مقدس دینی فریضہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر امام خدا کی طرف سے نامزد ہے تو پھر اس کا اختیار کس حد تک ہے؟ کیا یہ صرف روحانی رہنمائی تک محدود ہے یا اس سے بھی آگے ہے؟ یہ ان ذرائع کا مرکزی نقطہ ہے۔ امام جعفر صادق کی تعلیمات کے مطابق امام کا اختیار مطلق ہے۔ مطلق؟ جی، الکافی میں درج ہے کہ انہوں نے فرمایا، امامت خدا اور بنی نوع انسان کے درمیان ایک عہد ہے، اور امام کی پہچان ہر مومن کا مطلق فرض ہے۔ مطلق فرض؟ یہ تو بہت وزنی الفاظ ہیں، یعنی اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی اہمیت کو مزید واضح کرنے کے لیے انہوں نے یہاں تک فرمایا، جو شخص اپنے زمانے کے امام کو جانے اور تسلیم کیے بغیر مر جائے وہ کافر مرتا ہے۔ یعنی یہ روحانی نجات کے لیے ایک لازمی شرط ہے، کوئی اختیاری معاملہ نہیں ہے۔ بالکل۔ ان ذرائع میں امام کے لیے حجت اللہ کا لقب بھی استعمال ہوا ہے، یعنی زمین پر خدا کی حجت یا خدا کا ثبوت۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ تصور ہے نا؟ جی، بہت دلچسپ۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ امام خدا کے وجود کا ثبوت ہے، یا یہ کہ وہ خدا کے قانون کا حتمی ثالث ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ حجت اللہ کا تصور دونوں معنوں پر محیط ہے۔ اچھا۔ اس کا مطلب ہے کہ امام ایک زندہ چلتا پھرتا ثبوت ہے جو خدا کی مرضی کی نمائندگی کرتا ہے، تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ انہیں واضح رہنمائی نہیں ملی تھی۔ امام جعفر صادق نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، امام زمین پر خدا کی حجت ہیں، ان کے الفاظ خدا کے الفاظ ہیں، اور ان کے احکام خدا کے احکام ہیں۔ یعنی ان کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ جی، ان کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، اور ان کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے۔ اپنے تمام فیصلوں میں وہ خدا سے الہام پاتے ہیں اور مطلق اختیار رکھتے ہیں۔ تو یہ تو صرف قانونی اور سیاسی قیادت سے بہت آگے کی بات ہے۔ ان ذرائع میں جو زبان استعمال ہوئی ہے وہ امام کو ایک آفاقی، ایک روحانی کردار دیتی ہے۔ بالکل۔ یہاں پر استعمال ہونے والی تشبیہات بہت گہری ہیں۔ الکافی کی روایات کے مطابق امام کو خدا کا دروازہ، باب اللہ، اس کی طرف جانے والا راستہ، سبیل، اور اس کی طرف رہنمائی کرنے والا، دلیل کہا گیا ہے۔ اور خدا کے علم کے خزانہ دار بھی؟ جی، اور اس کی وحی کے مفسر بھی ہیں۔ علم کے خزانہ دار یعنی ان کے پاس علم کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو عام انسانوں کے پہنچ سے باہر ہے۔ جی، ایک ایسا علم جو براہ راست الہام پر مبنی ہے۔ مزید کہا گیا ہے کہ اپنے زمانے کا امام خدا کی توحید کا ستون ہے۔ اور کچھ تشبیہات تو کائناتی سطح کی ہیں۔ بالکل۔ مثلاً وہ اس زمین کے لوگوں کی حفاظت کے لیے ہیں جس طرح ستارے آسمان کے باشندوں کے لیے ہیں۔ اور سب سے مشہور تشبیہ
نوح کی کشتی والی ہے۔ جی ہاں، انہیں اس امت میں نوح کی کشتی کی طرح قرار دیا جا سکتا ہے۔ جو اس پر سوار ہوتا ہے وہ نجات پاتا ہے۔ واہ! یہ تمام استعارے اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ امام صرف ایک حاکم یا عالم نہیں، بلکہ وہ کائنات کے روحانی نظام کا ایک لازمی حصہ ہیں، ایک ایسا محور جس کے بغیر دنیا قائم نہیں رہ سکتی۔ اور کیا یہ رہنمائی ہر دور میں ضروری ہے؟ مطلب کیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا امام کے بغیر ہو؟ ان ذرائع کے مطابق ہرگز نہیں۔ الکافی کی ایک روایت میں امام جعفر صادق کا قول ہے، خدا نے اماموں کو پوری دنیا پر روحانی حکمرانی سونپی ہے، جس کا ہمیشہ ایک ایسا رہنما اور ہادی ہونا چاہیے۔ ہمیشہ؟ جی، اور آگے فرمایا، یہاں تک کہ اگر روئے زمین پر صرف 2 آدمی رہ جائیں تو ان میں سے ایک امام ہوگا، اس کی رہنمائی کی اتنی ضرورت ہوگی۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ الہی رہنمائی انسانیت کے لیے ایک مستقل ضرورت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بالکل۔ تو ان تمام تعلیمات نے، یعنی نص کا اصول، امام کا مطلق اختیار اور ان کا یہ آفاقی کردار، اس نے شیعہ کمیونٹی کی شناخت کو کس طرح مستحکم کیا؟ امام جعفر صادق نے ان تعلیمات کے ذریعے بہت واضح نظریاتی حدود قائم کی۔ انہوں نے امامت کو اہل بیت تک اور خاص طور پر فاطمہ کی اولاد تک محدود کر کے قیادت کے دیگر تمام دعوے داروں کو مسترد کر دیا۔ اچھا۔ اس نے کمیونٹی کو ایک مضبوط، متحد اور منفرد شناخت دی۔ یہ صرف ایک عقیدہ نہیں تھا بلکہ ایک پوری کمیونٹی کو جوڑنے والی طاقت بن گیا۔ جی ہاں، امام کی الہی طور پر مقرر کردہ شخصیت پر زور دے کر انہوں نے شیعہ عقیدے کو ایک ایسا نظریاتی مرکز فراہم کیا جس نے رہنمائی، اختیار اور علم کی منتقلی کے بارے میں کمیونٹی کی سمجھ کو مستحکم کر دیا۔ تو اگر ہم ان تمام ذرائع کا نچوڑ نکالیں تو ایک جملے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ ایک جملے میں یہ کہ امام زمین پر خدا کی حجت ہیں، وحی کے الہی رہنمائی یافتہ مفسر ہیں اور مومنین کے محافظ ہیں۔ چلیں تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ امامت کا تصور ایک سیاسی جانشینی کے سوال سے شروع ہوا۔ جی۔ پھر کربلا کے بحران کے بعد اس نے ایک علمی اور روحانی شکل اختیار کی، اور بالآخر امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے دور میں یہ ایک منظم، جامع اور مستحکم نظریے میں ڈھل گیا۔ بالکل۔ جس میں نص یعنی الہی تقرری اور امام کے مطلق اختیار کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ بالکل۔ یہ ذرائع امام کو صرف ایک رہنما کے طور پر پیش نہیں کرتے، بلکہ خدا اور انسان کے درمیان ایک ایسے لازمی اور اٹوٹ رشتے کے طور پر پیش کرتے ہیں جو ہر دور میں انسانیت کی روحانی بقا اور فلاح کے لیے ناگزیر ہے۔ اور ان ذرائع کا یہ دعویٰ کہ امام کی رہنمائی اتنی ضروری ہے کہ اگر زمین پر صرف 2 لوگ بھی بچیں تو ان میں سے ایک امام ہوگا، یہ آج کے دور میں ایک بہت گہرا سوال اٹھاتا ہے۔ کیا سوال؟ ہم آج ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں معلومات اور رہنمائی کے لا تعداد ذرائع موجود ہیں۔ انٹرنیٹ ہے، کتابیں ہیں، ماہرین ہیں۔ اس تناظر میں ایک واحد، خدائی طور پر مقرر کردہ، علم کے خزانے دار اور خدا کے دروازے کا تصور ہمیں سچائی کی نوعیت اور روحانی تفہیم تک پہنچنے کے راستے کے بارے میں کیا سوچنے پر مجبور کرتا ہے؟